हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया कि बुढ़ापे के 3 अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद है कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी और खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अमूमन इंसान का बचपन खेल कूद में गुजर जाता है। जवानी में वो कहता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, जबकि बुढ़ापे में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्म की कमज़ोरी की वजह से बेबस हो जाता है और ऐसे मौका पर उसे प्यार, मोहब्बत और आराम, सुकून और देखभाल की अशद ज़रूरत होती है। दीन इस्लाम ने जहाँ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर मामलात में हमारी शरई रहनुमाई फरमाई है, वहीं बूढ़ों के मकाम, मर्तबे और उनके साथ किस तरह सलूक करना है उसकी भी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह पाक कुरान करीम में अपनी इबादत करने के साथ साथ बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म देते हुए अरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और ना ही उन्हें झिड़कना, और उनसे खूबसूरत नरम बात करना और उनके लिए नरम दिली और आजी का बाजू झुका कर रखना और दुआ करना, ऐ मेरे रब, तो इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला पोसा। बूढ़ों की इज्जत कीजिए। इस्लाम ने हमें बूढ़े वालिदैन के साथ साथ रिश्तेदारों और मुआशरे में मौजूद दीगर बूढ़े हजरात की भी इज्जत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना अल्लाह पाक की ताज़ीम में से है। बहवाला अबू दाऊद। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बूढ़ा शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। लोगों ने उसे जगह देने में देर की। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। अहले ईमान में इमाम तौस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 शख्सों की ताज़ीम करना सुन्नत है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है। नंबर 1, आलम दीन, यानी वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को तालिब इल्म के लिए वक्फ कर दिया, हसूल इल्म की खातिर सफ़र किया, दीन का इल्म हासिल किया और फिर उसकी इशाअत में अपना किरदार अदा किया, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ताज़ीम और इज़्ज़त व एहतराम के काबिल है। नंबर 2, बूढ़ा शख्स, यानी कोई मुसलमान या किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा मर्द है या औरत कि जिसका जिस्म बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरे को सहारे का मोहताज है, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एहतराम और इज़्ज़त के लायक है और इस मामले में मज़हब की भी कोई कैद नहीं। ख़ास बूढ़ा शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो मुसलमानों के लिए इंसानियत की बुनियाद पर उसका एहतराम लाजिम है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुलह हुदैबिया के बाद उनकी मुशरिका वालदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साबका बीवी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आई। उनकी वालदा का नाम कतीला बिन्त अब्दुल अज़्ज़ा था और वो इस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी। जब कतीला मदीना आई तो वो अपनी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कोई तोहफे लेकर आई। यह तहफ़, कपड़े और दीगर अशिया पर मुश्तमिल थे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी वालदा की आमद और तहफ़ के मामले में तज़ब्ज़ुब महसूस किया क्योंकि उनकी वालदा मुशरिका थी और वो दीन इस्लाम पर नहीं थी। इसलिए हज़रत अस्मा ने सोचा कि क्या उनकी वालदा के साथ अच्छा सलूक करना और उनके तहफ़ कबूल करना दुरुस्त होगा। इस तज़ब्ज़ुब के सबब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मुशरिका है, वो मेरे पास आई हैं और तहफ़ लाई है, क्या मैं उनके साथ सिला रहमी यानी रिश्तेदारी का हक़ अदा करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर अरशाद फरमाया, हाँ, अपनी वालदा के साथ सिला रहमी करो और उनके हकूक़ अदा करो। बावाला सही बुखारी और सही मुस्लिम। वालिदैन के हकूक़ की अदायगी दीन से मशरूत रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से यह सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनके हकूक़ अदा करना एक बुनियादी इंसानी और इस्लामी फ़रीज़ा है। चाहे वालिदैन मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, इस्लाम रिश्तेदारी और सिला रहमी को बहुत अहमियत देता है। हत्ता कि अगर रिश्तेदार दीन इस्लाम पर ना हो तब भी उनके हकूक़ अदा करना ज़रूरी है। तीसरा शख्स जिसका एहतराम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो हाकिम वक्त है, जबकि चौथा शख्स इंसान का बाप है। बूढ़ों को तरजीह दीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ों की इज्जत का कमाल दर्जा ये है कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बगैर ना बोला जाए।
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارا بڑا کہاں ہے؟ باوالا شعب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ باوالا ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کے نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کو سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ ورش، جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد وہاں سے کالی نظر آتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا منع کیا ہے۔ غذا کے 4 اقسام ہیں کہ جن میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منوانا، بلکہ جگہ جگہ سے
پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائل دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سر سارا منواؤ یا پھر سارا چھوڑ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ ہی شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھیں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادی دادا یا کوئی بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں، اور اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتے ہیں۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے،
ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری ہوتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں، بحوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے کہ جن سے اللہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، بحوالہ صحیح مسلم۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تینوں اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔